बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 19 दिसंबर इतवार का दिन। अलकादर ट्रस्ट का आज कट्टा छट्टा खुल गया, एक नया मोड़ आ गया तफसीलात के साथ कि इसमें इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन होगी। इस केस की तफसीलात में किंग कौंसल की एक बड़ी रिपोर्ट और अहमद नूरानी की भी बड़ी खबर है। और ये मैं सारी तफसीलात कोशिश करूँगा आपको इस व्लॉग में ऐसे बताऊँ कि इसके बाद फिर आपको ये केस पढ़ना ना पड़े, देखना ना पड़े। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी का प्लान भी सामने आ गया। कोर कमेटी के इजलास में काली भेड़ों को एक्सपोज करने का फ़ैसला भी हुआ है। और अमेरिका में एक बड़ी पेशरफ्त हुई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमेरिकी सदर को ख़त, 2-3 दिन में उनकी भी रिहाई का इम्कान है। और इमरान खान के सबसे बड़े नाक़िद और मुखालिफ हुकूमत के अंदर इमरान खान की क्यों तारीफ़ें कर रहे हैं। मां बनने वाली वज़ीर आला माफ़ कीजिएगा, ये कैसे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को बुलाती नहीं, ये भी एक वारदात पकड़ी गई। और अमेरिकी जेल में 12 साल से कैद मुलजिम का आसिफ जरदारी से क्या ताल्लुक़ निकला। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं। अलकादर ट्रस्ट में एक नया मोड़, एक नया ट्विस्ट। किंग काउंसिल जो बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में तजर्बाकार माहिर वकला, ये उनका एक टाइटल होता है। कानून पे उनकी महारत है, मुकदमात लड़ने का तजर्बा है, काबिलियत है। फिर बरतानवी निज़ाम, कॉमनवेल्थ के निज़ाम को जानने वाले काउंसिल के ये लोग हैं। इन्होंने बड़ी तफसील से इमरान खान के अलकादर ट्रस्ट को इस अंदाज़ में पेश किया कि हाई कोर्ट में ये केस 2 पेशियों पे भी नहीं ठहर सकता। बड़ी तफसील से मैंने भी इसके 148 का पेजेस का मुताला किया, कुछ बैरिस्टर दोस्त हैं उनसे रहनुमाई भी ली। और इस केस की अब जो NCA का मुआहदा है वो भी मंजर आम पर आ चुका है, जो कि पहले से मौजूद था। अब इसमें बड़ी अहम कानूनी दलील है जिसकी बुनियाद पर यह केस सुनेगा। और मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे तफसील से समझें इस केस को। ये पाकिस्तान की हर शहरी की नज़र में उसकी वजह ये देखें, ये इमरान खान पर करप्शन का ये केस इसलिए बनाया गया कि खान ने अपनी ज़िंदगी की सियासत की बुनियाद करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद पर लड़ी। इसीलिए इसका जो नुकात है वो आपको समझने, आर्टिकल 10A को समझना है, जो नैब का ऑर्डिनेंस 1999 का इन शराइत की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर जो कार्रवाई वो काला, मतलब ये कानून की पहली शिक है। नैब ने, दीगर इदारों ने जो मुनासिब नोटिस नहीं दिए, शफाफियात का अमल बरकरार नहीं रखा, इस केस को मुकम्मल तौर पर जो नकाइस इसके अंदर मौजूद है, नुक्स, वो इन तमाम मामला तक महदूद है कि ख़जाने को माली तौर पर नुकसान हुआ या नहीं। फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो 171 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को वापस किए, क्या कौमी ख़जाने को माली नुकसान हुआ या नहीं, ये नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। ये बड़ा अहम नुकता आपने याद रखना है। दूसरा अहम नुकता, नैब के ऑर्डिनेंस के मुताबिक करप्शन में अवामी ओहदे की कोई ज़ाती फ़ायदा इस्तेमाल किया जाए, जिसमें इस्तग़ासा इमरान खान को माली फ़ायदे से जोड़ने में बुरी तरह नाकाम रही। ये भी आइन का आर्टिकल 91(6) उसके मुताबिक जो काबीना का फ़ैसला, यानी कि कलेक्टिव ज़िम्मेदारी, जिसमें वफाकी काबीना को इन्होंने बरी ज़िम्मा करार दिया, इमरान खान पे सारा केस डाला, ये भी बुनियादी नुकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक बड़ा मशहूर मुकदमा 2016 में 808 नंबर है उसका, इसलिए बता रहा हूँ कि गूगल पे सर्च करके ढूंढ सकते हैं, कि जिस केस में वाज़े तौर पर शवाहिद बग़ैर इल्ज़ामात के वो काबिल कबूल नहीं होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इसकी कॉपी आप पढ़ सकते हैं। वाज़े तौर पर इसमें जज ने लिखा कि हमारे इस फ़ैसले में, खान के फ़ैसले में भी, कि हमारे पास नाकाफ़ी सबूत है। नेशनल क्राइम का जो लिफाफा जिसका इमरान खान के वकला जिक्र कर रहे हैं, जो काबीना के सामने बंद लिफाफे की सूरत में, वो वाज़े शवाहिद में नहीं आता, जिसे जज तस्लीम कर चुका है। ये भी एक नुकता है। उसके अलावा जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो हुकूमतों और एजेंसियों के साथ तस्फिया, जो फ़ौजदारी मामलात एक्ट के तहत बिल्कुल जायज़ है, उसमें भी बरतानिया ने भी कानून सही इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान में भी 1973 का आप कानून उठा के देखें तो काबीना का फ़ैसला इज्तिमाई फ़ैसले के तौर पर ज़िम्मेदारी, ये कभी फ़र्द वाहिद इमरान खान पर नहीं लगाई जा सकती। 1973 के आइन में भी लिखा हुआ है कि इमरान खान ने जो काबीना का इजलास बुलाया, उसमें आपको आज़म खान, जुबैदा जलाल और परवेज़ खट्टर के वादा माफगुआ बनाने की इसमें कोशिश भी की। इमरान खान ने यह फ़ैसला काबीना से इसीलिए करवाया, ज़ाती हैसियत से नहीं किया। अब इसके अलावा जो सबसे अहम मामला इसमें फ़ंड्स का इस्तेमाल, कि ये फ़ंड्स कौमी ख़जाने में जमा हुए, अवामी फ़लाह बहबूद पर लगे, इन मनसूबों के लिए सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल। अच्छा, याद रखें कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की हदायत शामिल हैं। अब आइन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि सियासी इंतकाम में बने हुए मुकदमात, जिसमें सिंगल आउट करना सियासी बुनियादों पर इमरान खान को जिस तरह किया गया, ये बदनीयती के असूल पर, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फ़ैसला मौजूद है कि इस्तग़ासा ने बदनीयती या सियासी मफादात पर केस किया तो उसे मुस्तरद किया जाएगा। अब जो शवाहिद, जो गवाहान पेश हुए, वो पाकिस्तान के कानून के सेक्शन 23 के तहत किसी भी दबाव में और गलत असर रसूख के तहत किए गए बयान को नाकाबिल कबूल करार दिया जाएगा। अब इसमें मैं आपको इसहाक डार का माजी में 160 सफ़ात का बयान हल्फी भी याद होगा, जो नाकाबिल कबूल बाद में करार दिया गया। फिर इस्तग़ासा ने इमरान खान को करप्शन से जोड़ने के लिए कोई सबूत फराहम नहीं किया। तो ये केस सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर, बिलवास्ता शवाहिद पर, जो कि फ़ौजदारी कवानीन के मेयार के मुताबिक नहीं आता, जो इल्ज़ामात इमरान खान पे अवामी फ़ंड्स के गलत इस्तेमाल पे लगाए गए 171 मिलियन पाउंड के, वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जमा हुए, और बल्कि शफाफियत के साथ, और उस पर सूद भी मिला। और ये ज़मीन अवाम के फ़लाह बहबूद के मनसूबे के लिए
یعنی دونوں کے معاملات جو غیر منافع ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز ٹرسٹ ہیں جو قانونی طور پر رجسٹرڈ ہیں. اب یہاں پر بھی شہباز شریف کا ایک کیس نیب میں جس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا تھا کہ عوامی عہدہ رکھنا صرف کرپشن ثابت نہیں کرتا جب تک ذاتی فائدہ اس کے ساتھ نہ جڑا ہو. اس کے ساتھ ایک اور کیس ہے اسفندیار ولی خان کا کیس ہے, اس میں بھی نیب آرڈیننس نے بنایا تو اس مقدمے کو کالعدم کیا گیا. اب جو اس میں ایک نیا ٹوسٹ آیا وہ نیشنل کرائم ایجنسی کا معاہدہ جو بند لفافہ جسے کہا جا رہا تھا, جسے کابینہ نے بھی نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے, اسے فیصلے کا حصہ بھی نہیں بنایا گیا, جو کہ غیر منجمد کی گئی ملک ریاض کو رقم واپس ہوئی جو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے تھے, یہ ذہن میں رکھیں, وہ بھی کالا دھن یا بلیک منی نہیں ڈکلیئر ہوئے. اب اس میں واضح طور پر ملک ریاض کی فیملی کی ہدایات پر یہ رقم رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی. اب پاکستان میں یہ کلیم اس کیس میں بنایا گیا کہ یہ رقم براہ راست حکومت کے پاس کیوں نہیں آئی. اب اس میں آپ ریاست کی تعریف دیکھیں, سب کو پتہ ہے سپریم کورٹ ریاست کا ایک اہم ستون ہے. نیشنل کرائم ایجنسی کا جو معاہدہ ہے وہ اب جو سامنے آیا اس میں بھی برطانوی عدالت کا جو فیصلہ موجود ہے کہ ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان یہ معاہدہ ہے. اس کے بعد یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان اسے استعمال نہیں کر سکتی. اب معاہدہ حکومت کے پاس کیسے پہنچا؟ عمران خان نے اس کی کابینہ کی منظوری دی, شہزاد اکبر جو ہے حکومتی نمائندے کے طور پر موجود تھے انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا اس پہ, اور سپریم کورٹ کو ریاست پاکستان کا حصہ مانتے ہوئے 171 ملین پاؤنڈ اس شرط پہ ملے, اور یہ معاہدہ ملک ریاض کے بیٹے کے ساتھ جو معاہدہ ہوا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے. اب یہ بالکل اسی طرح جس طرح سائفر میں سائفر نہیں کھولا گیا, اب یہاں نیشنل کرائم ایجنسی کا معاہدہ نہیں کھولا گیا. جج ناصر جاوید نے قاضی کی طرح سائفر پہ آنکھیں اس نے بند کی. اب ہائی کورٹ میں عمران خان کے وکیل یہ نکات اٹھائیں گے تو یہ معاہدہ ملک ریاض نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان حکومت کی شمولیت سے پہلے ہو چکا تھا, یہ بھی یاد رکھیں. لیکن توشہ خانہ میں جس طرح آپ کو پتہ ہے انہوں نے گھمانے کی کوشش کی, گھڑی کی قیمت لگوانے کے لیے کوئی دکان کے سیلز مین بی اے پاس کو تصاویر دکھا کے اس کی قیمت 3 ارب لگوا دی. اسی طرح سائفر کے معاملے میں بھی انہوں نے پہلے کہا جی سائفر تو ہے ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں ہے, تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. پھر اسے مداخلت سازش کا نام دیتے رہے, پھر قومی سلامتی کے 2 اجلاس بلا کے, پھر امریکی سفیر کو ڈیمارش کر کے, اس کے بعد انہوں نے یہ الزام لگا دی عمران خان گھر لے گئے, سائفر غائب ہو گیا. پھر عمران خان پہ غداری کا معاملات, اور پھر وہ سارا معاملہ ہائی کورٹ میں جب گیا تو یہ کیس ہواؤں میں اڑ گیا کیونکہ بنیاد غلط تھی. عدت کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ مخصوص ایام میں عورت طلاق دے سکتی ہے نہیں دے سکتی, اسلامی قوانین کا انہوں نے کھلواڑ کیا. اب اس سارے معاملے کے بعد بھی وہ فیصلہ جب ہائی کورٹ میں گیا تو وہ کیس بھی نہیں ٹھہر سکا. اسی لیے حکومت کی کوشش تھی کہ ہائی کورٹ میں اب اعظم خان جیسے جج لائے جائیں جو یاد رکھے عدت کے کیس میں سے قابل سماعت قرار دینے کا حکم دے چکا ہے. یہ پہنچ چکے ہیں ہائی کورٹ میں, ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے. جسٹس عامر فاروق کے ساتھ یہ کیس اس کے پاس لگانے کی کوشش ہے. ایڈیشنل جج جو اسلام آباد میں تقرری کا نوٹیفیکیشن ہے, آپ پڑھیں اس کیس کو, اس کے فیصلے کو. اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے پہلے بھی کیسز مسترد کر چکی ہے, لیکن چونکہ یہ یہاں پہ ایک اور بڑی اہم چیز جو ملزم کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوتا ہے. عدلیہ میں آپ کو پتہ ہے جج کیس کو ملزم کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے, اکثر فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا صاف ستھرے کپڑے پہنا کے باقاعدہ ٹائی میں ملزم کو لایا جاتا ہے جج جوری کے سامنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کردار جانچنا ہوتا ہے. اب عمران خان جیسے شخص کا کردار پورا پاکستان پوری دنیا مانتی ہے, وہ 100% ایماندار سرے سے مانتے ہیں, جس طرح 100% شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز, زرداری صاحب سب کو بے ایمان مانتے ہیں. اسی لیے یہ کسی صورت میں عمران خان کو بے ایمان ڈکلیئر نہیں کر سکتے. ثاقب نثار کا فیصلہ تھا صادق امین کا, انہوں نے اس فیصلے کو اور خان کی کرپشن کے خلاف جد و جہد کو اور عمران خان کو آصف زرداری اور نواز شریف کی طرح کا ثابت کرنے کے لیے سارا معاملہ بنایا. لیکن ان کی بدقسمتی دیکھیں پاکستانی تو چھوڑے انگریز بھی نہیں مانتے. ابھی وہ CNBC کی نیوز اینکر انگریزی میں پورا پروگرام کر رہی تھی, لیکن جب یہ بات آئی کہ عمران خان نے کہا میں نواز شریف نہیں ہوں تو اس نے باقاعدہ اردو میں باقاعدہ بول کے بتایا کہ میں نواز شریف نہیں ہوں. یہ اردو میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خان نواز شریف جیسا نہیں ہو سکتا. یہ صرف دباؤ ڈالنے کے لیے سیاسی انتقام میں کیسز تھے. خان کا بیانیہ ثبوت کی صورت میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا آپ سلیبس پڑھ لیں, آپ کے سامنے سارا ثبوت. BS کا سلیبس دیکھیں, اس میں تصوف ہے, علوم حدیث ہے, فقہ ہے, قرآن دین ہے, قرآن اسلام کے بارے میں, سویلائزیشن کی تاریخ, تفسیر ہے, اسلام کی حدیث ہے, عربی لغت ہے, اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھایا. یہ ساری کی ساری جو سلیبس دیکھیں تو تکلیف نظر آتی ہے, جس میں کل سے حکومت, ان کے اسٹیبلشمنٹ, یہ صحافی اس وقت تکلیف میں, جو پہلے صرف گالیاں دیا کرتی تھی عوام اب انہیں بددعائیں دے رہی ہے. اس کی وجہ انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انہوں نے واردات کی. اور دیکھیں اس میں کبھی یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو, کبھی مولانا طاہر اشرفی کو, کبھی سرکاری مولویوں کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ عمران خان کو غیر مسلم قرار دینے کا. اندازہ کریں یہ کس حد تک ضلالت کی حد تک گر چکے. مقصد ان کا کیا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورژن جو عمران خان عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ان کا بیانیہ تباہ و برباد کرتا ہے.
تو انہیں انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سزا ملنی ہے اور آخرت میں بھی ملنی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ابھی رانا ثناء اللہ خان کا بہت بڑا ناقد ہے، آپ کو پتہ ہے، بڑی سخت باتیں کرتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان کی نفرت میں اتنا اندھا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اچھے کام بھول جو، وہ مانتا ہے ان چیزوں کو، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو اگر 100 ارب بھی چاہیے ہوتے تو بڑے آرام سے لے سکتا ملک ریاض سے، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ اور رانا ثناء اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری نے بلاول ہاؤس یا BMW گاڑیاں، یہ سب چیزیں ملک ریاض سے کیسے لیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آج بھی جو جرنیل ریٹائر ہو کے ملک ریاض کے ملازم بندے ہیں، ان کے نام تک کسی کو نہیں پتہ۔ اب عمران خان چونکہ اس طرح کا بندہ نہیں، رانا صاحب بھی یہ بات جانتے ہیں، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ عمران خان پر القادر کا ٹرسٹ کیس کا بنانا تھا کیس، یہ نہ بناتے شیرو کو بسکٹ کھلانے کا کہ امریکہ سے امپورٹ ہوئے، اس میں یہ کیس بنا ہے فلاں۔ اب جیسے جمائمہ پہ ٹائلوں کا کیس بنا دیا۔ ابھی پاکستان میں دیکھیں پنجاب میں 1 لاکھ چھاپے جو مارے گئے، کیا قانون کے مطابق تھے؟ جو کیسز بنے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں، رہنماؤں پر، کارکنوں پر، ہزاروں کی تعداد میں، چارپائی چوری، بھینس چوری، گھور کے دیکھنا، جھنڈا اٹھانا، ایسے ایسے گھٹیا کیسز جنہیں پڑھ کر عقل دنگ رہتی ہے، قتل سے لے کر انہوں نے عزت لوٹنے تک کے کیسز بنا دی۔ اب اس پورے معاملے میں اب دیکھیں ہوا کیا کہ صرف اور صرف آئین اور قانون کا پاکستان میں اور دنیا بھر میں بالکل اعتماد ختم ہوا، اور تحریک انصاف اب جو مذاکرات کر رہی ہے اس کی بھی اطلاعات آپ کو دیتا چلوں۔ اب اس میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے جو طاقتور لوگ ہیں انہیں ایک ہی تکلیف، ٹویٹر اکاؤنٹ، ایک ہی تکلیف، ٹویٹس کے پیغام کیوں آیا؟ اب یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں عمران خان کے کہہ رہے ہیں جی عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی وجہ سے اب دوبارہ کامیاب نہیں ہوئے۔ انصار باسی نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خبر دی کہ عمران خان کی دھمکیوں کی وجہ سے مذاکرات خطرے میں۔ اب بندہ اس سے پوچھے کون سی دھمکی عمران خان نے دی؟ عمران خان نے کہا قوم سے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھیں، دوبارہ اپیل کی، اور میں بھی کہہ رہا ہوں پڑھیں اسے بار بار، میں اس پہ دوبارہ ایک ویلاگ کروں گا انشاءاللہ۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے کیا تکلیف؟ ایسے کہہ رہے ہیں جی فوجی قیادت کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، وہ یہ کمیشن نے رپورٹ بنائی، عمران خان نے تو نہیں بنائی۔ اب سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے عمران خان تو نہیں روک سکتے، اب یہ کہہ رہے ہیں جی جب تک یہ نہیں رکے گا مذاکرات نہیں چلیں گے۔ اور عمران خان نے تو خیر تیسرے مذاکراتی راؤنڈ کے دوران ہی کہہ دیا تھا کہ اگر جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہ ہوا تو یہ مذاکرات کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد دیکھ لیں پھر اب عمران خان نے آج جو 8 فروری کا یوم سیاہ اس پہ پارٹی کو فوکس کریں، پارٹی کو متحرک کر دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں جی اس پارٹی کے اندر کہیں جی سوشل میڈیا بند کرائیں، اس میں بھی جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو ڈھونڈنے کا کام شروع ہو گیا ہے، جلدی کچھ نام آپ کے سامنے آئیں گے، وہ میں ابھی نہیں بتا رہا، جو ان کا اعلان آ جائے پہلے۔ علی مین گنڈا پور صاحب بھی جو پیغامات عمران خان کے پاس لے کے جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی یہ سارے پیغامات اسی سلسلے کے حصہ ہیں۔ اب اس وقت طاقت کے نشے میں ایک شخص اتنا اندھا ہو چکا ہے عمران خان کو توڑنے کے لیے، گرانے کے لیے، طاقت کا جس نے بے رحمانہ استعمال کیا، ملک کو تباہ و برباد کیا، اس کا ایک ہی مقصد ہے خان کو جھکا ہوا اور ٹوٹا ہوا دیکھ لو، جس میں وہ بری طرح ناکام اور ذلیل ہوا۔ 45 سال کی سزا دینے کے بعد، 535 دن بے گناہ جیل رکھنے کے بعد، یہ تمام ظلم و ستم کی انتہا، خان کی اہلیہ جیل میں، آپ کو پتہ ہے بھانجا خان کا 10 سال ملٹری قید میں، بہنیں جیل میں گئیں، پارٹی کے ٹکڑے کیے، کنٹینروں سے لوگوں اٹھا کے نیچے پھینک، گولیاں ماری، صرف یہ دکھانے کے لیے ہم کتنے طاقتور ہیں۔ اور آگے سے عمران خان پھر دوبارہ مسکرا کے اوپر دے کے کہتا ہے اللہ الحق ہے، تو مجھ سے طاقتور نہیں ہوں۔ اس کی ہنسی اور مسکراہٹ انہیں کھا جاتی ہے، پھر وسکی کی بوتلوں سے غم غلط کرتے ہیں۔ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ ملٹری حراست میں اس وقت جو تحریک انصاف کے ورکر لوگ موجود ہیں، ان کی طرف سے پیغام کیا آیا کہ یہاں کالا دم تنظیموں کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا، ان کے سروں سے فٹ بال کھیلتے رہے، وہ یہاں جیل میں ساری سہولیات لے رہے ہیں، ان کے کمروں میں ٹی وی بھی لگے، وہ لوگوں کے ساتھ ملتے بھی ہیں باہر، انہیں پورے دن کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر والوں سے ٹیلی فون کرتے ہیں، جیسے احسان اللہ احسان نکل گیا تھا۔ اور یہاں تحریک انصاف کے لوگوں کو ظلم و ستم، صرف اور صرف وجہ کیا؟ بغض عمران۔ کبھی القادر یونیورسٹی، کبھی مریم نواز کے حوالے بھی القادر یونیورسٹی اسی لیے کی گئی ہے، جس طرح وہ دیکھیں سرگودا میں پرنسپل کو ڈرا دھمکا کے طلباء کو لا رہی تھی، عمران خان کو تنگ کرنے کے لیے مریم نواز کو یونیورسٹی دی گئی۔ یہ اتنے جاہل اور بیوقوف ہیں، انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان ہے کون۔ بہرحال آخر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری میں بھی موسم کی وجہ سے بڑی تبدیلی آئی۔ امریکہ کی تاریخ میں دوسری مرتبہ یہ ہو رہا ہے، انڈور وہ کر رہے ہیں تقریب، درجہ حرارت -5 سے بھی نیچے جانے کا خطرہ ہے۔ وہ منتظمین کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس میں سے بیمار ہو سکتے ہیں، تو دعوت نامے جو بھیجے گئے تھے بڑی تعداد میں، وہ اب کمی آپ کو نظر آئے گی۔ اس میں جو بڑا نقصان ہوا وہ پاکستان سے بلاول اور محسن نقوی کو ہو سکتا ہے، جنہوں نے ٹھیک ٹھاک مال خرچ کیا تھا۔ اچھا، پچھلی ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری میں بھی ایک تاجر تھے وہاں پاکستان میں، جو ڈاکٹر عاصم کا بھتیجا بھی ہے، پیپلز پارٹی کی، اسے $1 ملین کی انویسٹمنٹ کر کے دعوت نامہ نکلوایا تھا۔ خیر وہ صاحب ابھی 12 سال سے امریکہ کی جیل میں ہیں اور زرداری کے بڑے قریبی تھے، اور یہ ان کی واردات تھی، اس پہ ان کی کاوش پہ پانی پھر گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے 2-3 دن میں انہیں امریکی حکومت سے معافی مل جائے گی۔ ان کی بہن جو پہنچی ہوئی ہیں، یہ بھی اللہ کرے بڑی اچھی بات ہے، بڑے عرصے سے وہ جیل میں۔ اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے جو 8 فروری کا معاملہ ہے وہ بھی اب آگے آپ کو اس اجلاس میں نظر آئے گا۔ تو آج چونکہ اتوار ہے، اس کے علاوہ مزید خبریں تو نہیں ہیں، لیکن کوشش ہوگی اگلے انٹرویو میں تحریک انصاف کے لوگوں سے
اہم باتیں جو آپ کے سامنے ڈسکشن رکھوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.